अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इसार राना और आपको लाहौर रिट्रीट में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि गलियों में खड़ा पानी, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर बदबूदार सीवरेज का बहता हुआ पानी, बिजली की टूटी तारें, खुले गटर, और मैं आपसे पूछूँ कि किस शहर का ज़िक्र हो रहा है, तो मुझे यकीन है कि आप कहेंगे कि ये लाहौर का ज़िक्र हो रहा है। हुक्मरानों ने तो दावा किया था कि लाहौर को वो पेरिस बना देंगे, लेकिन जहाँ दो बूंद पड़ती हैं पेरिस जो है वीनस की शक्ल इख्तियार कर जाता है। और मैं हैरान हूँ कि इस सारे माहौल में 1.5 करोड़ की आबादी में ऐसा लगता है कि इसका कोई वाली वारस नहीं, सिवाय फ़ोटो सेशंस के। पानी जब जमा हो जाता है तो वहाँ खड़े होकर फ़ोटो सेशन के अलावा तो कुछ भी नहीं होता। अगर आप लाहौर का दौरा करें तो आपको अल्लाह के करम पर यकीन हो जाता है और आप हैरान हो जाते हैं कि इस माहौल में लोग ज़िंदा कैसे हैं, और इतनी बदतर हालत के बावजूद लोग फिर भी मुस्कुराते कैसे, खुश कैसे रहते हैं। लाहौर की गलियों में उबलते गटर और सीवरेज के पानी में से गुज़रते लोग पता नहीं अल्लाह से क्या दुआ मांगते होंगे, अपने बचत की दुआ मांगते होंगे या उन लोगों के लिए बद्दुआ मांगते होंगे जिन्होंने उन्हें इस हाल में पहुँचाया है। एक ख़बर भी लाहौर में अभी शेयर हुई थी कि सीवरेज के खड़े पानी की वजह से और नाकारा सीवरेज के निज़ाम की वजह से मुख्तलिफ़ इमारतों को भी ख़तरा है, और ये ख़तरा कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। इसी तरह ऑरेंज लाइन मंसूबे के बायस चुबुर्जी और ठोकर मुल्तान रोड पर नक्कासी आप के लिए बनाया गया ड्रेन जो है वो मिसमार हो चुका है, जिसकी वजह से जेल रोड, शादमान, समनाबाद और इस तरह के जितने इसके इर्द गिर्द इलाके हैं वो सब वहाँ पे शदीद मुश्किलात का सामना है। अब तो ये मामला इस सतह पे बढ़ गया है कि वो छोटे छोटे इलाके, कच्ची आबादियाँ तो दूर की बात है, जो पोश इलाके हैं वो भी इस बात से नहीं बच पा रहे। और ढक्कन जो है ना होने के सबब होता ये है कि बहुत सारे बच्चे माओ के लखते जिगर उसका हिस्सा बन जाते हैं और अपनी जान की बाजी हार देते हैं। समझ नहीं रहा कि कौन ऐसा है जो कराची की तरह लाहौर में गटरों के लिए मुहिम चलाएगा, कौन है जो ये लटकती हुई जो तारें हैं, जो मौत के घर हैं, जो अचानक लटकती हुई तारें तो अपनी जगह पे, अब तो ये खौफ आने लगा है, इतनी कमज़ोर निज़ाम है इलेक्ट्रिसिटी का और तारों का कि अब तो चलती बारिश के अंदर तारें टूट के पानी में गिर पड़ती हैं और उसमें जो लोग मौजूद होते हैं वो मर जाते हैं। ये कोई आज की बात नहीं है, ये काफ़ी अरसे से ऐसा हो रहा है, लेकिन इसका कोई हल देखने में नहीं आ रहा। आज हमारे प्रोग्राम में इनवाइटेड हैं रुकन सूबाई असम्बली सलमा भट्ट साहिबा। उनका जो इतला है वो ये कि जी चूँकि पानी खड़ा है और ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हुआ है, इसलिए मुमकिन नहीं है कि वो टाइम से पहुंच सके, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करती हूं कि मैं पहुंच जाऊं। हमारे आज के बाकी जो गेस्ट हैं मैं उनसे आपका तारुफ़ करा दूं, उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टार एशिया के रिपोर्टर नदीम असगर थीम साहब। नदीम साहब जो हैं वो बल्दिया को भी देखते हैं और डिपार्टमेंट्स को भी देखते हैं। इसी तरह हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब आमिर हुसैन एडवोकेट साहब भी मौजूद हैं। सलमा भट्ट साहिबा, मुझे उम्मीद है कि पानी में से तैरती हुई और रास्ता बनाती हुई ज़रूर पहुंचेंगी प्रोग्राम के अंदर। असगर नदीम थीम साहब, लाहौर की क्या पोजीशन है सीवरेज के हवाले से, थोड़ी सी इस पर रोशनी डालिए आप। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि लाहौर का जो 70% हिस्सा है, सिर्फ 70% हिस्सा वासा हुकाम के पास है। ठीक है। और इस 70% हिस्से में अगर देखा जाए तो ओवरऑल हमारा एक छोटा सा हमारे स्टार एशिया न्यूज़ का जो है ना वो कंप्लेन सेल भी चल रहा है, जिसमें हमें 99% जो कंप्लेंट्स आती हैं, शिकायत आती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ सीवरेज के निज़ाम की आती हैं। और इसके बरक्स आज जो सीवरेज का निज़ाम है लाहौर के अंदर, ये आज से तकरीबन 50-60 साल पहले का जो है ना वो डाला गया, लेकिन उसके बरक्स लाहौर की आबादी अब दो गुना से 3 गुना हो चुकी है, लेकिन वो सीवरेज निज़ाम बिल्कुल वैसा है। और इस निज़ाम में मुकम्मल तौर पे जो गार जो है ना वो भर चुका है, जिसके सबसे बड़ी नाकामी की जो सीवरेज की नाकामी की वजह ये बन रही है कि जो प्रॉपर सफाई का निज़ाम होता है वासा के पास वो नहीं है, ना ही उनके पास गाड़ियां हैं, ना ही उनके पास सक्कर्स हैं, क्योंकि अगर सक्कर्स होंगे तो इन पाइप्स को जो है ना वो पानी सक करके वो साफ़ कर सकेंगे। और उसके बरक्स अगर देखा जाए तो लाहौर के अंडरग्राउंड जितना भी ये 70% एरिया है, इस 70% एरिया में वासा के पास ना ही ऐसी मशीनरी है और ना ही इतनी जदीद मशीनरी आ चुकी है। ये वही मशीनरी यूज़ कर रहे हैं जो आज से 20, 30, 40, 50 साल पहले की है।
اور جس سے جو ہے نا وہ یہ انڈر گراؤنڈ جتنا بھی نظام ہے سینیٹیشن کا, سیوریج کا, اسے صاف کر دیا جائے. اور اس کے برعکس ابھی آپ نے جو ہے نا وہ میٹرو ٹریک کی بات کی, اس کے اوپر خاص طور پہ اگر دیکھا جائے تو آج سے 3 ماہ پہلے جو سی ایم تھے انہوں نے ایک احکام صادر کیا تھا واسا حکام کو, خاص طور پہ چودھری نصیر جو ان کے ایم ڈی ہیں, مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں, انہیں کہا تھا کہ آپ 200 سے زیادہ امپلائی رکھیں, یہ صرف 28 کلومیٹر کا جو ڈرینیج. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف آتا ہوں. عامر حسن ایڈوکیٹ صاحب, ابھی سلمہ بٹ صاحبہ مجھے امید ہے کہ ہمیں جوائن کر لیں گے. ہمارے پروڈیوسر چیئرمین واسا میاں شہباز صاحب کو بھی ملانے کی کوشش کر رہے ہیں, لائن پہ لیں گے ہم انہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ لاہور جو بڑا فیصلہ کن شہر ہے پاکستان کی سیاست میں, اسی سب سے زیادہ نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ رانا صاحب. نظر انداز تو اگر بجٹ ہم دیکھیں جو پنجاب حکومت ایلوکیٹ کرتی ہے اس سے تو نہیں لگتا, اس سے تو پورا پنجاب نظر انداز ہو رہا ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ لاہور میں, اور یہ دعوے آج کے نہیں ہیں رانا صاحب, دعوے بڑے پرانے ہیں. ہم جب سکول میں, بلکہ پرائمری سکول میں پڑھتے تھے تو نسبت روڈ میں میاں صاحب جایا کرتے تھے, بڑے میاں صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے, تو وہ جا کے پانی نکلواتے تھے. اور صبح اخبار میں ہم تصویر دیکھتے تھے کہ ایک محنتی وزیر اعلیٰ پانی نکلوا رہا ہے نسبت روڈ سے, جو ان کا آبائی حلقہ ہے. جی. اس کے بعد پھر ہم کالج میں گئے تو چھوٹے میاں صاحب نے یہ معمول پکڑ لیا. انہوں نے ایک بوٹ خریدے ہوئے ہیں لمبے والے, وہ اسی کام آتے ہیں مہینے 2, وہ بوٹ پہنتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں اور وہ پانی نکال رہے ہوتے ہیں. ابھی ہمیں تیسری نسل پچھلے 2-3 سال سے ان کی نظر آ رہی ہے, وہ اسی نسبت روڈ میں, اسی چوک میں کھڑے ہیں اور اسی پانی کے اندر کھڑے ہیں. ہر دفعہ بندہ بدل جاتا ہے, منظر نہیں بدلتا, پانی نہیں نکل رہا ان سے. اب مجھے بتائیں کہ لاہور, جسے یہ لاہور کہتے ہیں, میرے نزدیک تو لاہور وہ ہے کہ جو پورا, ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اسے پیرس بنانا ہے اور یہ وینس بن جاتا ہے, میرے خیال سے اسے لاہور ہی بنا دیں جو کبھی پھولوں کا شہر تھا. نہیں, لاہور کسی طرح بھی نہ پیرس سے کم خوبصورت تھا نہ وینس سے کم, اور لاہور کا مال روڈ شہر کہلاتا تھا. لاہور کی اپنی ایک تاریخی حیثیت ہے. بہرحال حال یہ ہے کہ آپ نے یہ 4 سڑکوں کے اوپر 96 ارب روپیہ لگایا ہے, سڑکوں کے اوپر. یہ جسے جیل روڈ کہتے ہیں, جسے گلبرگ کا مین بولیوارڈ ہے, جو آپ کا یہ ہے روڈ فیروز پور روڈ. حال یہ ہے آج کہ کل بھی ٹریفک بند تھی. کل ہمیں پتہ چلا کہ بچوں کے اغوا کی وجہ سے انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے اسے روکنے کے لیے, کہ انہوں نے ناکے لگا دیے. ان ناکوں کے بعد بھی پتہ چلا کہ 8 بچے کل اغوا ہوئے ہیں. اور آج انہوں نے, وہ بارش ہو گئی اور بارش کی وجہ سے خود میں 3 گھنٹے ٹریفک میں سٹک رہا ہوں, پورے 3 گھنٹے. اب نہ تو جو انڈر پاس ہے ان پہ تو پانی اتنا کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس میں سے تو پھر موٹر سائیکل کا کیا, گاڑی کا نکلنا ہی دیکھیں اصل میں رانا صاحب یہ ہے, مغل اعظم کی حکومت ہے, وہ ایک چیز کرتے ہیں ناکام ہوتے ہیں. بے وقوف تو لاہوری ہیں, وہ انہیں اب سمجھ جانا چاہیے. میاں صاحب ویژنری لیڈر ہیں, انہوں نے اوپر بس چلا دی ہے. اب سب کو تیسری منزل کے اوپر رہنا چاہیے, اپنے گھروں کے اوپر لینٹر ڈال لیں, نیچے والے حصے بھول جائیں, بس بھی اوپر جائیں, جس کی گاڑی ہے وہ بھی ایک نئی سڑک تعمیر کرے. انہوں نے بتا دیا ہے کہ بے وقوفو, کس طرح تم سمجھتے ہو کہ سیوریج کا, انہوں نے تو اوپر بس چلا کے بتا دیا کہ بس بھی اوپر چلے گی, تم بھی اوپر رہنا شروع کر دو, ٹریفک بھی اوپر چلانا شروع کر دو. کیونکہ اب تو فیس بک پہ یہ گانا چل رہا ہے کہ تیرا پاکستان ہے نہ میرا پاکستان ہے, یہ اس کا پاکستان ہے جس کا رائمنڈ میں مکان ہے. تو اب تو فیصلہ یہ ہے کہ اب آپ نے, لاہوریوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ اورنج ٹرین اور بس سے سمجھ جائیں کہ ان کا, اب آپ کو جو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ لاہور ایسے ہی رہے گا, پانی سے بھرا رہے گا. اگر تو تیرنا آتا ہے تو رہو, ادروائز اوپر اپنی تیسری منزل میں. ندیم صاحب ذرا بتائیے گا, کچھ ہمیں علاقوں کے نام بتائیں, کیا لاہور میں پوزیشن ہے, اور خاص کر کے سیوریج کے حوالے سے. بارش کے اوپر تو بات ہم بعد میں کریں گے, لیکن سیوریج کے حوالے سے آپ نے جیسے کہا کہ 99% جو ہمارے پاس کمپلینٹس آ رہی ہیں وہ سیوریج کی آ رہی ہیں. میں خود پرسنلی, چونکہ میرا نمبر بھی ہیلپ لائن کے اندر موجود ہے, تو میں صبح سے شام تک صرف ایک ہی ٹیلی فون ریسیو کر رہا ہوتا ہوں کہ ہمارے گھر کے باہر پانی کھڑا ہے اور اتنا گندا بدبودار پانی ہے کہ اس میں سے گزرنا تو دور کی بات ہے, اس کے قریب رہنا بھی ممکن نہیں ہے. اچھا, سب سے پہلے تو میں آپ کو کچھ لاہور کی اہم جو حلقہ انتخاب ہیں ان کے بارے میں بتا دوں. جی. چودھری شہباز جو وائس چیئرمین ہے واسا کے, باغبان پورہ بھگت پورہ ان کا ایریا, اور ان کے ساتھ ساتھ ملک پرویز جو مسلم لیگ نون کے اہم لیڈر ہیں لاہور سے. یہ لاہور کا سب سے پہلے نمبر پہ گندہ ترین علاقہ ہے جہاں پہ سیوریج کا انتہائی ناقص انتظامات ہیں. دوسرے نمبر پہ حمزہ شہباز شریف اور پلس مجتبیٰ شجاع الرحمان کا گڑی شاہو, شاد باغ, یہ سارا ایریا ہے.
یہ وہ ایریاز میں آپ کو بتا رہا ہوں جن سے سب سے زیادہ ہمیں کمپلینز آتی ہیں. سیوریج کا نظام جو ہے وہ ناقص تو ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں کے ان کے ووٹرز ہیں, یہ بڑے شہر کے بڑے لیڈرز کے جو غریب ووٹرز ہیں, ان کو پینے کا جو صاف پانی ہے وہ بھی میسر نہیں. سیوریج کا گندا پانی پینے کے صاف پانی میں شامل ہو کے لوگوں کے گھروں میں آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور حلقہ بتا دیتا ہوں, جو ہمارے میاں نواز شریف صاحب ہیں, ان کا جو حلقہ انتخاب ہے, اس میں جو ہے نا وہ سیوریج کا نظام ایک طرف, پانی کوئی نہیں, بجلی کوئی نہیں, گیس کوئی نہیں, کوئی ایک بھی. یہ کون کون سے علاقے بنتے ہیں؟ یہ راوی روڈ بنتا ہے, یہ راوی روڈ بنتا ہے, بند روڈ بنتا ہے, اس کے ساتھ جو نا یہ کریم پارک آ جاتا ہے. لاہور کا آلموسٹ سب سے بیکورڈ علاقہ جی جو ہے, بیکورڈ علاقے. اور انہوں نے دیکھیں کہ اپنے چودھری شہباز وائس چیئرمین واسا کے, ملک پرویز مسلم لیگ نون سے پرومیننٹ لیڈر صدر لاہور کے, حمزہ شہباز شریف کسی تعارف کے محتاج نہیں جناب, مجتبیٰ شجاع الرحمان, اور اس کے علاوہ میاں نواز شریف. یہ اور آج سب سے بڑی ایک کمپلین جو ہے نا وہ آج کے دن میں جو ہمیں موصول ہوئی تھی, وہ زعیم قادری جو ترجمان ہے پنجاب حکومت کے, ان کے اپنے علاقے جو حلقہ انتخاب ہیں وہاں پہ سیوریج کے انتہائی ناقص انتظامات, پینے کا پانی کوئی نہیں, لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اور جس جگہ پہ بھی ہم رپورٹنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, تو لوگ پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں کہ ہم نے کن بدبخت رہنماؤں کو جو ہے نا چلیں ہم بدبخت تو نہیں کہتے, لیکن ہم ضرور یہ کہتے ہیں کہ بہرحال انہیں توجہ دینی چاہیے. لیکن رانا صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ, کہ یہ وہ ایریاز جو میں نے آپ کو بتائے ہیں, یہ لاہور کے وہ ایریاز ہیں جہاں پہ سیوریج اور پینے کا صاف پانی بھی میسر نہیں, اور ہمارے پاکستان کے سب سے بڑے لیڈران میں شمار ہوتا ہے ان افراد. ٹھیک ہے عامر صاحب, ظاہر ہے آپ کو تو موقع مل گیا برا بھلا کہنے کا نون لیگ کو, اور آپ کو تو موقع مل گیا کہ آپ یہ کہیں کہ جی انہوں نے بیڑا گرک کیا, لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اہل لاہور نے ہمیشہ اپنا اعتماد کا ووٹ میاں برادران کو دیا ہے, تو ان کی کریڈیبلٹی کو تو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, لاہوریوں کی ان سے محبت کو بھی سے انکار نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے بہرحال 2002 میں بھی یہی لاہور تھا, یہی لاہوریے تھے, اور بلدیاتی الیکشن کے اندر پی ایم ایل این چوتھے نمبر پہ تھی, جماعت اسلامی کی بھی بات تھی, انہیں بھی ایک ٹاؤن ملا تھا, انہیں ٹاؤن نہیں, لیکن اس ٹائم پی ایم ایل این خود ایکٹیو تو نہیں تھی نا, اس ٹائم مشرف کا دور جو تھا. ڈی فیکٹو چیف منسٹر ہیں آج کل وہ ادھر ہی رہتے تھے, سیاست بھی کرتے تھے. بہرحال بات اتنی ہے کہ اب میں نہیں کہتا, چلے تنقید ہم اس طرح کی نہیں کرتے, ہم سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں کہ آپ مجھے بتا دیں کہ سارا بجٹ لگتا ہے لاہور میں, اور لاہور میں کن چیزوں پہ لگتا ہے؟ کیا ہیلتھ کا بجٹ زیادہ ہے, کیا ایجوکیشن کا بجٹ زیادہ ہے, کیا یہ لا اینڈ آرڈر کے اوپر پیسے لگا رہے ہیں؟ نہیں, یہ تو لگاتے ہیں سڑکوں کے اوپر, یہ تو کہتے ہیں سگنل فری روڈز بنا رہے ہیں, ٹریفک نیچے بس نہیں چلنی چاہیے, ٹریفک جیم ہو جاتی ہے, اس لیے بس اوپر چلا دی, اب ٹرین بھی اوپر چلا رہے ہیں. اس کے باوجود یہ کھربوں روپے لگانے کے باوجود ایم پی اے صاحب ابھی تک نہیں پہنچی, ٹریفک جیم ہے. مطلب جو 36 سال جی پروڈیوسر میرے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بری طرح ٹریفک میں جی بری طرح سارے پھنسے ہوئے. 36 سال آپ ایک پرائیورٹی رکھتے ہیں کہ اب سڑکوں پہ پیسہ لگانا ہے, پلوں پہ پیسہ لگانا ہے, سگنل فری روڈز بنانے ہیں, اور حال یہ ہے کہ لاہور کی کسی, اور یہ مین روڈز کی بات ہے. دیکھیں کبھی ذکر رانا صاحب لاہور کے ان علاقوں کا نہیں ہوتا جو اصل لاہور ہوا کرتے تھے, اس طرف تو کوئی جاتا بھی نہیں, ادھر تو کوئی دیکھتا بھی نہیں. لاہور کے اندر 90% علاقوں کے اندر گندا پانی پینے کو ملتا ہے. وہ جو آج کل ایڈ چل رہی ہے نا, کوکا کولا پلا دے ہو ظالمہ, وہ ان علاقوں کے اندر پانی کوکا کولا والا ہے, اس کلر کا پانی ہے. اور یہ میاں صاحب اپنے 36 سالہ حکومت کے بعد بالکل ظالم اعلیٰ بن کے وہی پانی پلا رہے ہیں, جس سے ہیپیٹائٹس ہے سب سے زیادہ ریشو یہ پنجاب اور سینٹرل پنجاب کے اندر ہے. بات اتنی ہے کہ اگر آپ نے پرائیورٹیز کو بھی یہی رکھنا ہے, سرمایہ بھی بے دریغ لگانا ہے, روز آپ کو پتا چلے آج سڑک پھر اکاڑ دو دوبارہ سے بنے گی, اور معاملات اسی طرح چلنے ہیں, تو یہ کریڈیبلٹی کسے کہتے ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا کریڈیبلٹی ہوتی کیا ہے. کریڈیبلٹی اگر یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لاہوریے خاندان غلامہ کے بعد خاندان شریفہ کی غلامی میں آ چکے ہیں, تو میرا نہیں خیال ایسا ہے, اور نہ میں ایسا سمجھتا ہوں. ایک چھوٹا سا ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جن علاقوں کے اندر سیوریج کا سب سے زیادہ پرابلم ہے, اور جن علاقوں کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ سیوریج ملا پانی لوگ پینے پہ مجبور ہیں, اور لاہور میں جن علاقوں میں سب سے زیادہ تیزی سے ہیپاٹائٹس پھیل رہا ہے, انفارچونیٹلی ان علاقوں کے ایم این ایز ایک میاں حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں اور ایک میاں نواز شریف صاحب ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا دانستہ اس طرح کیا جا رہا ہے کہ یہ دو بڑے لیڈر جو ہیں ان کی کریڈیبلٹی خراب ہو؟ کون لوگ ہیں جو یہ اس طرح کر رہے ہیں؟
बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और पूरे पाकिस्तान ने उन्हें मैंडेट दिया है जिससे को ना तो चैलेंज किया जा सकता है ना जिससे इनकार मुमकिन है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि उनके हलकों के उनमें रहने वाले लोग जो हैं वो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात से भी को भी तरस रहे हैं और बहुत बुरा हाल है उन लोगों का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर उसके ऊपर दोबारा बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।